अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया जदून। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने इस बुलेटिन में इस्लामाबाद में मौजूद जो स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे हैं उनके वालिदैन को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चूँकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें इन मुश्किलात से गुजर कर ही कामयाबी के रास्ते की तरफ गामजन होना पड़ेगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मलिक इब्रार हुसैन को, जो कि मरकजी सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से मसाइल हैं जो स्कूल्स में बच्चों को भी दरपेश है, उसके साथ साथ वालिदैन को भी पेश है। सबसे पहले सर आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं, आपने हमारे अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है वो एक कारोबार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, क्या कहना पसंद करेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें जी, तालीम देना ये रियासत की जिम्मेदारी है और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के तहत 16 साल के उम्र के बच्चों तक को तालीम फ्री देना ये रियासत की जिम्मेदारी है, या आइन में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने में नाकाम हो रही है तो उस वक्त एक वैक्यूम पैदा हुआ और तालीम चूँकि सब की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट सेक्टर ने जन्म लिया और आज रियासत इस कदर पीछे चली गई कि इस वक्त 60% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर एजुकेट कर रहा है, जबकि 40% बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो साथ ज़ाहिर है जो सरकारी स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, उनको तो गवर्नमेंट फंडिंग होती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लामहल्ला उनकी फ़ीसें लेना ज़रूरी होती हैं, चूँकि उन्होंने तमाम तार अखराजात अपने किराए, तनख्वाहें, रेंट, उसके अलावा बिल्स, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, उन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन के लिए लाखों रुपए पे करना पड़ते हैं, तो वो सारे वालिदैन के ऊपर ही बोझ पड़ता है। तो एक जनरल परसेप्शन ये जाती है कि शायद ये कारोबारी इदारे बन चुके हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो समर वेकेशंस आती हैं उसके दौरान भी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो फीसेस लेते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? जी बिल्कुल, ये इसी मुल्क का इंसाफ है जी। उसमें गुजारिश ये है कि समर वेकेशन के दौरान भी बिल्डिंग्स के किराए दिए जाते हैं। समर वेकेशन अगरचे होती हैं लेकिन स्टाफ को तनख्वाहें दी जाती हैं। यूटिलिटी बिल्स समर वेकेशन के दरमियान भी आते हैं। चूँकि मैं पहले ही आपको अर्ज कर चुका कि तमाम तरह के अखराजात, खा वेकेशन हो खा ना हो, वो उनके दौरान चल रहे होते हैं, तो उन अखराजात को पूरा करने के लिए फीसें ली जाती हैं। अच्छा, लेकिन जो अक्सर अमूमन होता ये है कि चूँकि मेरे भी काफ़ी जो है छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, तो होता ये है कि एक सब्जेक्ट की 3 से 4 बुक्स मंगवाई जाती हैं और इसी के साथ साथ यूनिफॉर्म अलग से, उसके अखराजात अलग से होते हैं, और इसी के साथ साथ किताबें और डिफरेंट किस्म की, और इन सब का फिर किस तरह से हमने जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा हमें? देखें, एक सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर या वालिदैन के ऊपर फाइनेंशियली भी बोझ ना पड़े, वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक यूनिफॉर्म का ताल्लुक है तो दुनिया भर में यूनिफॉर्मिटी इसलिए होती है कि कुछ अमीर गरीब हर तबके के बच्चे एक तालीमी इदारे में बैठे होते हैं। आपको लगता है कि अमीर और गरीब एक प्राइवेट स्कूल में इकट्ठे पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से है पाकिस्तान में। मैं गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक फीस लेने वाले हर तरह के प्राइवेट तालीमी इदारे मौजूद हैं। और गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि 98.5% वो तालीमी इदारे हैं जिनमें सिर्फ 3000 रुपए तक माहाना फीस है, और मैक्सिमम तादाद प्राइवेट स्कूलों की 2000 से कम कैटेगरी में आ रही है। तो इतनी कम फी में तो आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे, लो इनकम लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जिस शहर में आप और मैं तशरीफ रखते हैं, यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है प्राइवेट स्कूलों की। आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे भी कोई 90% प्लस बच्चे जो हैं वो लो इनकम लोगों के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं अमूमन वो छोटे छोटे घरों में या रिहायशी इलाकों में होते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए ना ग्राउंड्स होते हैं और डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व जिनमें होना चाहिए बच्चों को, उनमें तो वो नहीं हो पाते हैं। तो मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे किस तरह से फिर हम बच्चों को उनको एक्सप्लोर करना सिखाएंगे? जी ये बात दुरुस्त है कि घरों के अंदर सिर्फ इंडोर गेम्स ही हो पाती हैं, चूँकि ग्राउंड नहीं होते,
پارک نہیں ہوتے اسکولوں کے ساتھ تو بچے یہ ان چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر چونکہ پروگرام کے شروع میں نے ریکویسٹ کی کہ بنیادی طور پہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی, اب یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ اسکولوں کو کوئی کمبائن طور پہ گراؤنڈز پرووائڈ کر دے یا کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کر دے جہاں ہم کھیلوں اور ان چیزوں کا اہتمام کر سکیں. لیکن ایک بڑی حقیقت میں آپ کو اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے جن اسکولوں کے ساتھ گراؤنڈز اور بڑے بڑے پلے ایریاز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی یہ ایکٹیویٹیز بین ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں دہشت گردی کے اس طرح کے اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے تحت بچوں کے ٹرپس, اس طرح کے کھیلوں کے اوپن پروگرام اور بہت زیادہ چیزوں کے اوپر آلریڈی پابندی بھی لگا رکھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکول کے اندر یہ گراؤنڈ اس طرح کا اس نوعیت کا بنا دیا جائے کہ وہاں پر ٹیچرز کی نگرانی میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کھیل سکیں؟ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. بچوں کو کھیل کے مواقع اسکول میں بھی ملنے چاہیے اور اسکول کے باہر بھی ملنے چاہیے. اچھا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ امیر ثاقب سلیم قریشی نے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے جانتے ہیں. السلام علیکم ثاقب سر. جی وعلیکم السلام. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ثاقب صاحب آپ بتائیے گا اس پورے سیناریو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا پرائیویٹ ایسوسیشن جو ہے ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہیں, جو والدین ہیں جو بچے ان سے انصاف کر رہی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ایسوسیشن کا تعلق ہے تو ملک ابرار صاحب جس طرح اپنی محنت اور اپنی کاوشوں سے جو ہے وہ اسکول سسٹم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہے, اور جس طرح وہ سسٹم کو آگے انہوں نے قائم کیا ہوا ہے تو وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر ہم دوسری جانب پیرنٹ کی شکایات کو دیکھیں تو یہاں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جس طرح اسکول کی فیسوں میں ماہانہ کی بنیاد پر یا سیکیورٹی کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے, یا پھر وہ پیرنٹ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو بغیر نوٹس سے فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور جہاں جو معاملات ہونے چاہیے اگر ہم دیکھیں اسپیشلی جو اسلام آباد میں گزشتہ کچھ عرصے سے رہائشی علاقوں میں جو تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں اس کے متعلق بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی نوٹسز گئے ہیں. اور ایون ابھی ملک ابرار صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ظاہر بڑا کام کیا ہے اور گراؤنڈ پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ تو ابھی گزشتہ کچھ دن پہ ابھی کچھ ٹائم بعد بھی ایک بڑا پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہے ہیں پریس کلب کے سامنے بھی. تو میں بھی جاننا چاہوں گا ملک صاحب سے بھی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور ملک صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو پیرنٹ کی شکایات ہیں اس کو کس طرح ختم کریں گے, کیونکہ یہ تو مافیا بنتا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول انتظامیہ جہاں ایک طرف آپ کی کاوشیں ہیں تو دوسری جانب ان کاوشوں کا جو ہے وہ استعمال غلط کیا جا رہا ہے. تو ملک صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا کہنا پسند کریں؟ جی دیکھیں میں وہی بات دہراؤں گا کہ بنیادی طور پہ کل چیف جسٹس صاحب نے لاہور میں ایوان اقبال میں ایک بڑی تقریب سے جس میں آپ ثاقب صاحب کے سینئر کی طرح سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے درمیان بیٹھ کے خطاب میں یہ بات کی کہ ملک میں تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. وہ پبلک سیکٹر کو مخاطب تھے, پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں. یعنی آپ کے ملک میں جب پبلکلی سہولتیں بالکل ختم ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے بلکہ یہ فرمایا کہ ویکیوم بن ایک آ گیا ہے اور اس کو فل کرنا ہے, اس کے لیے عدلیہ کو بھی متحرک ہونا پڑا ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا ہے. یہاں جہاں تک انہوں نے فیسوں کے حوالے سے بات کی تو میں وہی بات کہوں گا دوبارہ کہ دیکھیں یہ فیسیں صرف اسکول مالکان نہیں لیتے بلکہ ان سے سٹاف کی تنخواہیں, بلڈنگز کے کرائے, بیل, اسکولوں کی ایفیلیشن, اسکولوں کی رجسٹریشن, اسکولوں کے کوئی 10 قسم کے ٹیکسز ہم لوگ پے کرتے ہیں, یہ اس مد میں خرچ ہو جاتے ہیں. جہاں تک ایک اور میں بڑا اہم مسئلہ آپ کے توسط سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے 43 کنٹونمنٹ ایریاز ہیں, کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, وہاں پہ لاکھوں پرائیویٹ سکولز بنے ہوئے ہیں جن میں 30 لاکھ سے زائد بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. تو ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, اس کے تناظر میں یہ کہا گیا تھا کہ سلسلہ وار آپ کنٹونمنٹ ایریاز سے پرائیویٹ سکولوں کو ختم کر دیں. اب میں یہ بھی چاہتا ہوں اور آپ کے اس بڑے اچھے چینل کے توسط سے میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے ملک کے ادھر سے تو ہماری حکومتوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے, دوسری طرف ہم اپنے ملک کے بچوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں. سرکاری تعلیمی اداروں کی تعداد ہی بہت کم ہے, 40% بچے تو ٹوٹل سرکار پڑھا رہی ہے. اگر اتنی بڑی تعداد میں ہم نے ان بچوں کو بھی اسکول سے نکال دیا اور پرائیویٹ اسکولوں کو ختم کر دیا تو مجھے بتائیں, ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ادھر سے ہم اپنے بچوں کے اوپر ہی تعلیم کے دروازے بند کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح یہ مطلب ہے کہاں کا انصاف ہے یا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے
کہ ادھر سے آئین یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم آئین کو بھی توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی قوم کو جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم طالبان کے نظریے پہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کے تمام تر دروازے بند کر کے دنیا میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم ایک جاہل قوم ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ایک از خود نوٹس بھی لیں، اور والدین کے اندر بہت بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے، والدین سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی نا، تو آپ نے سٹارٹنگ میں جیسے بات کی کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے خود بھی چیف جسٹس صاحب بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہر ادارے کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، جس طرح پی آئی اے کے اوپر بھی کافی زیادہ کیسز چل رہے تھے، تو اگر ہر چیز کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے تو پھر اسٹیٹ کا ساتھ بھی کچھ نہیں رہے گا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ثاقب صاحب، آپ کو جو ہے انہوں نے جواب دیا، کیا کہنا پسند کریں گے آپ اب؟ دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا کہ ملک صاحب نے بڑی زبردست بات اس وقت کی ہے، لیکن میں کچھ باتوں سے اختلاف یہاں پہ کروں گا۔ ملک صاحب نے جیسے کہا کہ طالبانائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم ان کی سوچ کی طرف جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم دی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اسکول ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ بہتر طریقے سے اور حل کرے، لیکن پیرا جو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو بھی ان ایسوسیشنز کو یا اسکول انتظامیہ کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اگر پیرا کام نہیں کرتا تو پھر آپ ہی چلے جائیں سپریم کورٹ میں، اور آپ ہی چلے جائیں ہائی کورٹ میں جا کے کہہ دیں پیرا کو بند کر دیں۔ اگر پیرا جو ہے وہ بینگ اے ریگولیٹری اتھارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ اسکول انتظامیہ جو ہے، اور میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، ہمارا روز نیوز کا یا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں اسکول ہونے چاہیے، لیکن ان کی وائلیشنز کو ہم چاہتے ہیں ختم کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ایک بہتر ماحول فراہم کیا جائے۔ میں نے ایک بڑا لمبا طویل ایک سروے میں نے کیا، میں نے کینٹونمنٹ بورڈ کا بھی سروے کیا، ملک صاحب نے بھی کینٹونمنٹ کی بات کی ہے، تو کینٹونمنٹ کے ایریاز کے اندر بھی کچھ اسکول کی لیز کینسل بھی ہوئی ہے، تو ملک صاحب بہتر جانتے ہیں کہ آج ان اسکولوں کی لیز بھی کینسل ہے، اور میں نے بڑی اس میں سخت رپورٹنگ بھی کی تھی، لیکن آج وہاں پہ وہ پروٹیسٹ بھی جاری ہے، اس میں چیزیں بھی جاری ہیں، ان بچوں کے فیوچر سے ہر زیادہ خوفزدہ ہیں کہ ان کا مستقبل سیکیور ہونا چاہیے۔ تو کیا لائے عمل اب اختیار کرے گی ایسوسیشن، اور کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ ثاقب صاحب بتایا کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اگر جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے اچھے طریقے سے چلتے ہیں اگر دوسرے ساتھ کمپیریزن کیا جائے پبلک سیکٹرز کے ساتھ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پبلک سیکٹر ایگزیکٹلی میں ملک صاحب کو اون کروں گا کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں آج بھی ہمارے اسکول کے جو نظام ہے پبلک سیکٹر کے اندر، تو وہاں پہ ابھی ہم استادوں کی بھرتی کے لیے رو رہے ہیں کہ ابھی تک ٹیچر وہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ ان کو وہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ تو پرائیویٹ اسکول اس جگہ پہ اپنا کردار بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہم تک آ گیا۔ ثاقب سلیم قریشی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا، ابراج سے بتائے گا کہ آپ کی ایسوسیشن نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان سے فیسز کے اوپر اسٹے بھی لیا ہوا ہے، والدین بھی پریشان ہے، فیسز بہت زیادہ ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فیسوں کے اوپر کوئی سٹے نہیں ہے جی، پیرا رولز کے اوپر سٹے ہے کہ پیرا نے جو ہے وہ جو اپنے رولز بنائے اسکولوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اس میں ایک مت ضرور فیسوں کی شامل ہے۔ وہ رولز اس طرح سے بنائے گئے تھے کہ پہلے اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے تک فیس یہ لوگ چارج کرتے تھے، اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 10 لاکھ روپے تک لے گئے۔ لامحالہ اگر 1-2 سالوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ پیرا کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اسکولوں کو ریگولیٹ کرنا یہ اور رجسٹرڈ کرنا یہ پیرا کے انڈر آتی ہے۔ تو پیرا نے جب اتنی فیسیں بڑھا دی تو لامحالہ ان فیسوں کا بوجھ جہاں اسکولوں کے اوپر پڑنا تھا والدین کے اوپر بھی پڑے گا۔ اس پہ پھر ہم لوگ کورٹ میں گئے، کورٹ نے ہمیں اس پہ اسٹے دیا، اور اب پیرا نے ایک کمیٹی فارمولیٹ کی ہے جس میں ایسوسیشن کی بھی نمائندگی ہے، اور انشاءاللہ ہم بہتر قانون بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک ابرار حسین، بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہمیں ہر جو بھی سچویشن سے آگاہ کیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین دیکھنے کے لیے، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔